बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फ़ेल माजी बईद और फ़ेल माजी इस्तिमरारी हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। आगाज़ करेंगे फ़ेल माजी बईद के साथ। जी, तो ऐसा फ़ेल जिसमें दूर का ज़माना, गुज़रा हुआ ज़माना दूर का पाया जाएगा उसे फ़ेल माजी बईद कहेंगे। इसमें आपने इसको जुमले को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, आपने फेल से पहले काना का इस्तेमाल करना है। कैसे करना है इसको आहिस्ता आहिस्ता से देखते हैं। देखिए, कातबा का क्या मतलब है? उसने लिखा। काना कातबा, उसने लिखा था। तो कातबा से पहले काना लग जाएगा, तो आप इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से करेंगे कि उसने लिखा था। अब एक बात याद रखिएगा कि कातबा के साथ जब कातबा होगा तो फिर काना ने अपनी शक्ल कैसे बदलनी है, तो उसके लिए हम देखते हैं, इस नोट को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लिखा हो। अगर फाइल इसमें ज़मीर की शक्ल में फेल के अंदर छुपा हुआ हो, जैसे एक तो होता ना कि कातबा, कातबा में से ही हमें ये चीज़ निकालनी है कि फ़ाइल कौन है, यानी फ़ाइल इसके अंदर ही छुपा हुआ है, वाहिद मुज़क्कर गायब। हाँ, लेकिन अगर ये होता कि कतबा अहमद, तो फिर अहमद एक अलग से फ़ाइल है और उसके मुताबिक आपके पास कतबा का सीगा लगा हुआ है। अहमद अगर मौजूद हो तो और बात है, अगर अहमद का जिक्र मौजूद ना हो तो हमने सारा का सारा फ़ाइल का अंदाज़ा कातबा से ही लगाना है। उस सूरत में हम कहेंगे कि फ़ाइल छुपा हुआ है कातबा के अंदर ही। तो उससे पहले नाकिस, फ़ेल नाकिस, जैसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं इसी तरह से फ़ेल नाकिस, काना भी एक हेल्पिंग वर्ब है, उसे फ़ेल नाकिस कहेंगे। और इससे मुतल्लिका फ़ेल दोनों की बराबर गर्दान चलेगी। यानी आप ये देखें कि अगर कोई फ़ाइल ज़ाहिर नहीं होगा तो आपने कातबा, कातबा, कातबू इस तरह का मुनासिब तरीन सीगा लगाना है। इसमें कोई रियायत नहीं है। एग्जैक्ट सीगा जो वाहिद, जमा और तस्निया के लिए अपनी शक्ल बदलेगा, इंतहाई मुनासिब और इंतहाई ज़रूरी सीगा आपने लगाना है। एग्जैक्टली वही जिसका जिक्र है, जिसकी ज़रूरत है। जैसे अगर दो लोग हैं तो आपका गुजारा कातबा से नहीं चलेगा। कातबा, कातबा, कातबू। इसी तरह से काना, काना, कानू भी साथ साथ चलेगा, काना की गर्दान भी साथ साथ चलेगी। अगर फेल नाकिस काना पर जुमला फेलिया, जी, और अगर फाइल इसमें जाहिर हो तो फिर क्या होगा? काना को बदलने की उस तरह से ज़रूरत नहीं है और काना और फेल, मुतल्लिका फेल के दरमियान में लिखा जाएगा। यानी जो आपके पास फेल होगा, असल वाला जो फेल होगा, जैसे कातबा है, तो वो क्या आएगा? काना, उसके बाद फाइल जाहिर और उसके बाद फेल, यानी तब ये आएगा काना मुस्लिमुन कातबा। लिहाजा फेल नाकिस पर जुमला फेलिया और इससे मुतल्लिका फेल पर जुमला इस्मिया के कवायद लागू होंगे। बात थोड़ी सी ज़रा मुश्किल होगी, मिसालों की तरफ चलते हैं, बात वाज़ेह हो जाएगी। देखिए, ये गर्दान इस तरह से चलेगी जब आपके पास फाइल जाहिर होगा, फाइल जाहिर नहीं होगा, फाइल मुकम्मल कातबा में ही छुपा हुआ है। किसी अहमद का, किसी मुस्लिम का, किसी और का नाम अलग से नहीं होगा। तो यूं होगा काना कातबा। अगर दो लोग होंगे तो कातबा हो जाएगा और काना भी काना हो जाएगा। ज्यादा लोग होंगे तो कातबू हो जाएगा और साथ ही उसके कानू भी हो जाएगा और आगे भी इसी तरह से ही काना की गर्दान चलती जाएगी। हाँ जी, अब क्या होगा? अब ये दूसरा केस है। अगर जो काम करने वाला है वो अलग से फेल के अलावा भी फाइल के तौर पे मौजूद है, तो फिर देखें, फिर ये होगा कानल मुअल्लिमु कातबा, कि मुअल्लिम ने लिखा था। अब ये बात जो पहले की जा रही थी उसकी वजाहत और इसकी एक मिसाल आपके सामने आ गई कि काना और कातबा के दरमियान फ़ाइल आ जाएगा। यानी फ़ाइल जो है वो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के
درمیان میں آ جائے گا. پہلے سب سے ہیلپنگ ورب آئے گا کھانا، پھر فاعل آئے گا اور اس کے بعد فعل آ جائے گا. اب دیکھیں، اب اس جملے کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، دو حصوں میں تصور کر سکتے ہیں کہ پہلا جو پارٹ ہے کان المعلم، تو یہ دیکھیے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے. ایک طرح سے جملہ فعلیہ کس طرح سے؟ کانا سے شروع ہو رہا ہے، اور کانا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ہیلپنگ ورب ہے. شروع میں جو چیز آئی ہے کانا، وہ اسم نہیں ہے، وہ فعل میں کیٹیگرائز ہوگا. اور اس کے علاوہ دوسرا جو اس کو سپلٹ کریں، دوسرا جو پارٹ ہے المعلم کاتبہ، تو المعلم کاتبہ، اس کو اگر دیکھیں تو کانا کو بھول جائیے، یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. تو اب ہوگا کیا؟ کان المعلمان کاتبہ. جملہ فعلیہ کے اصولوں میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ اگر فاعل ظاہر موجود ہو تو کانا، کانا اور کانت سے گزارا چل جائے گا. کیسے؟ کہ پھر ہمیں یہ نہیں دیکھنا پڑتا کہ جمع ہے یا تثنیہ ہے. آل کیسز میں، تمام کیسز میں صرف کانا کے ساتھ گزارا چل جاتا ہے، کیونکہ اس کو ہمیں الفاظ کے، اعداد کے اور واحد جمع تثنیہ کے حوالے سے ایگزیکٹ صیغہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ تعداد اصل میں فاعل ظاہر سے پتہ چل جاتی ہے. لیکن جب آپ کبھی اس جملے میں آئیں جو کہ جملہ اسمیہ ہو اور اس میں فعل بھی ہو، تو فعل تابع ہو جاتا ہے اسم کے. اگر دو ہوں گے جو فاعل ہوں گے تو یہ کاتبا آئے گا، اگر یہ جمع ہوں گے تو یہ کاتبو آئے گا، یہ اگر مؤنث ہوگا تو یہ مؤنث آئے گا. تو اب اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. کان المعلمان کاتبا، کاتبا کیوں آیا؟ کیونکہ یہ معلمانی ہے، یہ دو ہیں. اور یہاں پر کانا کیوں آیا؟ اس لیے کہ جب یہاں پر یہ چیز موجود ہے اپنی تعداد بتانے کے لیے المعلمانی، تو یہاں صرف آپ مذکر اور مؤنث کا لحاظ رکھیں گے، باقی چیزوں کا لحاظ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کان المعلمانی کاتبا، یہاں پر کان المعلمون کاتبو، اور واحد کی صورت میں بھی کانا ہی تھا، جمع کی صورت میں بھی کانا ہی ہے، اور تثنیہ کی صورت میں بھی کانا ہی ہے. لیکن اس کے بعد جو آپ کے پاس ورب آئے گا وہ اس اسم کے تابع ہوگا، اس کی تعداد کے تابع ہوگا، اور آپ اس طرح سے چلنا پڑے گا. اس کے بعد جو ہم نے استمراری پڑھنا ہے، فعل ماضی استمراری، اس میں بھی بالکل یہی رول ریپیٹ ہوگا. وہاں پر ہمیں اتنی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں، وہ اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا. آگے آ گیا جی مؤنث. تو دیکھیں اب کانا سے گزارا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کیس میں بھی مذکر اور مؤنث کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے. تو کانت المعلمانی، کانت المعلمۃ کاتبہ. معلمۃ واحد ہے، مؤنث ہے، غائب ہے، اس کے لیے صیغہ کانت آئے گا. تو کانت المعلمۃ، اور اس کی ہر لحاظ سے جو فعل ہوگا وہ اس کے تابع ہوگا کاتبہ. دو معلمہ جب ہو جائیں گی معلمتانی، تو یہ کانت صرف مذکر اور مؤنث کا لحاظ رکھتے ہوئے کانت آئے گا. کانت المعلمتانی کاتبا، کتبتا، یہاں پر ان کے لیے جو ایگزیکٹ صیغہ بنتا ہے وہی آئے گا، یعنی فعل ان کے تابع ہوگا، ان کی تعداد، ان کی جنس اور ان کے حاضر، واحد، حاضر، غائب اور متکلم کے مطابق آئے گا. تو کانت المعلمتانی کاتبتا، کانت المعلمتانی کاتبتا. اور اسی طرح سے کانت المعلمات کتبنا، تو معلمات کے لیے کتبنا کا صیغہ آنا تھا، وہی آئے گا. ہاں، شروع میں بات ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لوں کہ کانت سے گزارا بالکل چلے گا، بلکہ کانت ہی آپ نے لگانا ہے، کیونکہ یہ اس کے تابع نہیں ہے. یہ جو ہیلپنگ ورب ہے، جو فعل ناقص ہے، یہ اس کے تابع نہیں ہے. ہاں، بعد میں آنے والا ان کے تابع اور ان کے مطابق ہی آئے گا. فعل ماضی استمراری میں بھی یہی کچھ ہوگا. استمراری میں یہ ہوتا ہے کہ ماضی میں ایک کام کیا جا رہا تھا، یعنی اس میں ایک تسلسل تھا، جسے ہم آئی این جی کے ساتھ انگلش میں آئی واز ڈوئنگ، آئی واز ورکنگ، یہ وہ والا کیس ہوگا. وہ لکھتا ہے،
اچھا، اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ ہے تو ماضی، لیکن اس میں ہم مضارع کا صیغہ استعمال کریں گے. اس کے ساتھ جب کانا لگائیں گے تو وہ ماضی میں استمرار کو واضح کرے گا. یکتبو وہ لکھتا ہے، کانا یکتبو وہ لکھتا تھا یا لکھا کرتا تھا، یہ اس کا ترجمہ بنے گا. نوٹ میں آگے جو چیز آئی ہے یہ وہی ہے ساری کی ساری، کہ گردان کیسے چلے گی. جو بات ہم نے پہلے پڑھی ہے بالکل ویسے ہی ہے. اگر فعل ظاہر نہیں ہے تو گردان بالکل اسی طرح سے چلے گی جیسا کہ کمپلیٹ ویریشن کے ساتھ چلتی ہے. کانا یکتبو، کانا یکتبانی، اور کانو یکتبونا. کانت تکتبو، کانتا تکتبانی، کننا یکتبنا، اور اسی طرح سے آگے بھی چلے گا. لیکن جب آپ کے پاس فاعل ظاہر ہوگا تو پھر وہی بات کہ جو آپ کا ہیلپنگ ورب ہے، فعل ناقص ہے جو کہ کانا ہے، وہ کانا اور کانت میں ہی تبدیل ہوگا اور اسی سے تمام کام چل جائے گا. لیکن جو آپ کا اصل ورب ہوگا، جو ورب ہیلپنگ ورب نہیں، جو کہ ورب جو کہ ناقص نہیں بلکہ فعل ہوگا، فعل ناقص نہیں، فعل ناقص نہیں بلکہ فعل ہوگا، وہ اپنے اسم کے بعد آ رہا ہے، وہ اپنے اسم کے مطابق ہی آئے گا. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کان المعلم یکتبو، المعلم کے لیے یکتبو آئے گا. دو ہو جائیں گے تو یکتبان ہی آئے گا، زیادہ ہو جائیں گے تو یکتبونا ہو جائے گا. مؤنث ہو جائے گی تو کانا کانت میں بدل جائے گا، کانت المعلمۃ تکتبو. کانت المعلمتانی تکتبانی، اور کانت المعلمات یکتبن. اس طرح سے آ جائے گا. اب اس کی چند ایک مثالیں دیکھتے ہوئے اس سبق کو ہم ختم کریں گے. والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لہم ان کے لیے، شراب من حمیم و عذاب علیم بما کانوا یکفرون. تو دیکھیں یہاں جو آخری والا حصہ ہے اس جملے کا، اس آیت کا، وہاں پر فاعل ظاہر نہیں ہے. یعنی کانو اور یکفرون کے درمیان اسم موجود نہیں ہے، ہیلپنگ ورب اور ورب کے درمیان اسم موجود نہیں ہے. اس لیے یہ دونوں بالکل پیرلل گردان کے ساتھ چلیں گے، بالکل ایگزیکٹ ایک دوسرے کے مطابق صیغہ آئے گا. تو یکفرون جمع کا ہے تو کانو بھی یکفرون کے مطابق کانو میں بدل جائے گا. تو بما کانو یکفرون، اس کی یعنی اس کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے. آگے دیکھیے اگلی آیت میں، فل یوما، پس آج کا دن. میں نے آپ سے عرض کیا تھا ایک دفعہ کہ الیوما کا مطلب آج کا دن ہوتا ہے، الیوم. تو فل یوما بھی الیوما ہی ہے، فا پہلے آ گیا ہے. فل یوما لا تظلم، پس آج کے دن، لا تظلم نفس، نہیں ظلم کیا جائے گا کوئی نفس، شیئن ذرا بھی، ولا تجزون، اور نہیں جزا دی جائے گی اس کو، الا سوائے اس کے، ما جو، کنتم تعملون، سوائے اس کے جو تم کیا کرتے تھے. ویسے تو تعملون کا مطلب ہوتا ہے کیا کرتے ہو یا کرو گے تم لوگ، لیکن کن تم کی وجہ سے ماضی میں تم لوگ کیا کرتے تھے، یہ اس کا مطلب بنے گا. تو اس آخری پارٹ کا جو کہ بلو میں آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ مضارع کا صیغہ اور ساتھ میں کانا کا جو فعل ناقص ہے وہ مل کے کانا، یا اس کے مطابق اس کا آگے جو ڈیرائیوڈ ایک ہے کن تم، یہ مل کے اس کو ماضی استمراری میں لے جائیں گے. آگے دیکھیے جی، یہ غالباً آج کی آخری آیت ہے جو ہم پڑھیں گے. کانازا یک نیزو، کانازا اس نے ذخیرہ کیا، اور یک نیزو وہ ذخیرہ کرتا ہے. ہاضا ما کنزتم، یہ ہے وہ جو تم نے ذخیرہ کیا، جو تم نے خزانہ کیا، جو تم نے اکٹھا کیا، لانفسکم اپنے لیے، اپنی جان کے لیے. فذوقوا پس چکھو تم لوگ، فذوقوا پس تم لوگ چکھو، ما جو، کن تم تک نزون تم اکٹھا کیا کرتے تھے، تم جو خزانہ جمع کیا کرتے تھے. تو کن تم تک نزون
تم جمع کرتے تھے. تو یہ آپ کے پاس جو کن تم تک نیزونا ہے، یہ ہمارا آج کا سبق کا حاصل یہ ہے کہ جب ہم کسی مضارع کے ساتھ اس کے مطابق فعل ناقص کانا اور کانا کا مناسب صیغہ استعمال کریں گے تو وہ مضارع، وہ ماضی استمراری میں مطلب دے گا. تو یہ آج کا لیسن تھا. جزاک اللہ. اس کو ختم کرتے ہیں. آگے ہم انشاءاللہ تعالی مفعول کی اقسام پڑھیں گے. بہت امپورٹنٹ اور بہت کمپریہنسو سا یہ سبق ہوگا. انشاءاللہ تعالی اس کو غور سے دیکھیں گے. جزاک اللہ.